कई लोग आज कई लोगों को नहीं मालूम मंजलिस बताओ तेरी कैसा कायम हुई। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनको 24 न्यूज़ आप लोग इतना तवील मेरा सवाल यानी आप लोग सवाल पूछे और मैं इतना तवील जवाब दिया। तो ये आपके द्वारा लोगों को मालूम होगा कि किस हालत में मंजलिस बताओ तेरी बनी। आप जैसे आप जनाब अमानुल्लाह खान साहब के फर्जंद है, उनकी एक शैडो की तरह रहे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना आपकी मजबूरी थी या पैशन था? नहीं, देखिए एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हम पैदा हुए। जी। मैं जब बिल्कुल बहुत छोटा था, मेरी उम्र जब मैं समझता हूँ आई वॉज इन नर्सरी, यस। तो बमुश्किल मेरी 4.5 साल उम्र थी मेरी। जी तो हमारे वालिद जो है 78 में पहली मरतबा इलेक्शन जीते, जी, एमएलए बने एमएलए थे। बने थे। फिर तो मैं क्योंकि घर में छोटा था, मेरे वालिद बहुत चाहते थे मुझे, जी जी और हम दोनों के लाडले थे, वालिदा के वालिद के। जी तो स्कूल से हटके जी अब जैसा मेरे वालिद इलेक्शन जीते थे, जी तो सेकेंड डे जब मैं स्कूल को गया, जी तो इत्तेफाक से ये हुआ कि मेरी जो स्कूल टीचर थी जी वो हमारे मरहूम बाखर आगा साहब की कोई रिश्ते की बहन थे, मेरे क्लासमेट, जी, क्लास टीचर थे। क्लास टीचर थे आप। तो हम जब जाके हमारे वालिद एमएलए बने बोल के क्लास टीचर को और स्टूडेंट्स को मिठाई का डब्बा दिए, जी तो उन्होंने हमारे को मिठाई खिलाई जी कि मेरा भाई भी एमएलए बना बोल। जी जी तो बाखर आगा की बहन थे वो, जी जी जो एमएलए बने थे उन्होंने। जी तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी पैम्परिंग हुई जी, पॉलिटिक्स वो पीरियड से। फिर मैं अक्सर जो है जब भी सरमाई तातीलें होती थी या सैटरडे संडे स्कूल नहीं रहता था, तो वालिद साहब के साथ फिरता था। मैं वो दौर देखा हूँ कि आज आप जाके तालाब कट्टे में देख सकते हैं कि तकरीबन 1 लाख रुपए गज जमीन है। जी हाफिज बाबा नगर आप देख सकते हैं कि आज 1 लाख रुपए गज जमीन है। जी तो मैं वो खुश नसीब हूँ कि गाजी मिल्लत के साथ में मैं जब वो कीचड़ था बिल्कुल, जी यानी वहां पर कोई जानवर चल फिर नहीं सकता था। आज हजारों लोगों की बस्ती बन गई, बसावत हो जैसा गाजी मिल्लत कॉलोनी है, गुलशन इकबाल कॉलोनी है, बाबा नगर है, बंदलागुड़ा है, हाशमाबाद है, तालाब कट्टा पूरा कंप्लीट। जी तो मैं गाजी मिल्लत के साथ बचपन से फिरता था। फिर बाद में एनबीटी बनी। जी एनबीटी बनने के बाद में कुछ मेरे कुछ जिम्मेदारियां बढ़े। जी तो मैं एक बैक रूम बॉय था हमेशा। जी मैं कभी स्टेज पे नहीं बैठता था, कभी स्पीच नहीं देता था मैं। जी तो मैं पूरे पीछे से काम करता था। जी इन्हें जलसा सामने चलता था तो हम पीछे कुर्सियां डाल लेके बैठते थे। जी पूरा ऑर्गेनाइज करता था मैं हर जी चीज, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑर्गेनाइज करता था। तो फिर 99 में गाजी मिल्लत इलेक्शन हारने के बाद में जी 2002 में बल्दिया का इलेक्शन आया। जी तो कई लोग, पार्टी के लोग और कई लोग जो है खान साहब जब बाकायदे आया थे, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं। जी तो फर्स्ट टाइम मैं एज ए कॉर्पोरेटर में इलेक्शन लड़ा जी और अल्लाह ताला कामयाब किया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि मैं कॉर्पोरेटर बना तो कुछ ही दिन में गाजी मिल्लत का इंतकाल हो जी गया। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह का ये निज़ाम था कि अल्लाह ताला जो है मुझ पे जिम्मेदारियां दे के गाजी मिल्लत को उस दुनिया से हटाया। तो अब आप उसको पैशन बोलिए, मजबूरी बोलिए, सरकमस्टेंसेस बोलिए, एक अच्छा सवाल करें आप, आज तक कोई भी नहीं करेंगे। तो इसको हम जिम्मेदारी बोलेंगे कि आपके वालिद की जिम्मेदारी आप अपने सर पे, अपने कांधों पे ले लिए। तो जैसे अमान साहब के बाद अमजद साहब आए, अमजद साहब के बाद एमबीटी का नेक्स्ट फेज कौन होगा? नहीं, इसमें देखिए आप गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के बाद में मरहूम सदर आदम मलिक साहब थे। अच्छा, हमारे पार्टी के एक बहुत सीनियर थे वो, जी तकरीबन 7-8 साल वो सदर रहे। जी हम उनकी यानी जिस तरीके से हम गाजी मिल्लत के उनकी इज्जत करके काम करते थे, वैसे ही हम आदम मलिक साहब, मैं, हमारे एक और एक बड़े भाई है डॉक्टर कायम खान साहब, मेरे और एक बड़े भाई है जी मजीदुल्लाह खान फरद। अच्छा फिर उसके बाद में डॉक्टर कायम खान साहब सदर बने। फिर उसके बाद में मजीदुल्लाह खान साहब सदर बने। जी तो ऐसा नहीं है कि ये जो है बाप बेटे ख्वाजा निजामुद्दीन की पार्टी नहीं है जी 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 कि हाबिल तरीन लोग जो है जिनको नजरअंदाज किया जाएगा। जी अवेसी का बेटा ही एमएलए बनेगा, अवेसी का बेटा ही एमपी बनेगा, अवेसी का बेटा ही सदर बनेगा। जी ये कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये अवाम की पार्टी है, अवामी इनकलाब है। ये जो काबिल तरीन रहेगा
امجد اللہ خان سے بہتر آج کی صورت میں بھی اگر کوئی قابل ترین ہے تو وہ آ کے اپنی جگہ لے سکتا ہے. تو جیسے کہ آپ ابھی بتائے کہ آپ کے والد کے بعد پارٹی کی ذمہ داری آپ کے آدم ملی صاحب کے پاس آئی، پھر اس کے بعد آپ کارپوریٹر بنے. تو جیسے کہ یہ آپ کے جو والد صاحب تھے امان اللہ صاحب، ان کا ایجنڈا اور آپ کا جو ایجنڈا تھا کچھ جنریشنل گیپ کی وجہ سے کچھ چینج ہوا یا سیم رہا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے آج یہ سوشل میڈیا کا اتنا دور ہے جی. آج جو ہے لیڈر چو طرف سے جھگڑا ہوا ہے. آج جی میں گھر میں رہ کے میں باہر نہیں بول سکتا ہوں. جی بالکل. آج کل آپ جو ہے وہ لیڈر کے فون سے اس کا لوکیشن نکال لے سکتے ہیں آپ. جی. لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جب لیڈر گھر سے نکل جاتا تو عوام سے کٹ جاتا تھا. اچھا. کیونکہ ٹیلی فون ایک سہارا تھا. جی. تو میرے کو اچھا خیال ہے کہ جب خان صاحب MLA بننے کے بعد میں جی ان کے انتقال تک بھی جی میں یہ دیکھا کہ غازی ملت جو ہے 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے عوام کے درمیان میں رہتا، عوام کے بیچ میں رہتا. یعنی جو MLA تھا جی وہ MLA کو یہ کر دیے تھے خان صاحب کہ اب آپ غازی ملت کی فطرت تھی کہ وہ گھر کے چبوترے پہ بیٹھتے تھے. باہر ہمارے گھر کے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں سے ملتے تھے جی. روز صبح فجر سے 2-3 گھنٹے پرجا دربار چلتا تھا، ڈیلی عوام آتے تھے جی. اور ایریوں میں بھی جو ہے یعنی خان صاحب ایک MLA نہیں تھے، چندرائن گٹے کے ہر ووٹر کے ایک افراد خاندان بن گئے. اس کے گھر میں چھوٹی سے چھوٹی دعوت بھی رہتی، رشتہ اگر طے ہوتا، کسی کے گھر میں دکھ بیماری ہوتی تو غازی ملت تو فیملی سے اٹیچ ہوتے تھے. تو میں اکثر خان صاحب کے ساتھ ہم جب جاتے تھے چھوٹی سی دعوت رہتی تھی گھر میں، یعنی اگر کسی کو بیٹا ہوا، کئی کسی کو یعنی کوئی بچی کا رسم ہو رہا، دریافت کرنے کو آ رہے لوگ، تو خان صاحب کی سرپرستی میں نگرانی میں بات چیت ہوتی. تو خان صاحب کا رشتہ ایسا تھا جی. حالانکہ تھے وہ چندرائن گٹے کے MLA جی، لیکن حیدرآباد وہ زمانے میں یونائٹڈ آندھرا پردیش جی کے تقریباً قریب آپ گلبرگہ، کرناٹکا، جو مہاراشٹر کے گاؤں ہمارے گھر پہ لوگ آتے تھے جی. گاؤں سے جب لوگ آتے تھے غازی ملت جو ہے ہمارے گھر پہ صبح کے ٹائم پہ کم سے کم خان صاحب کے ساتھ 15-20 لوگ ناشتہ کرتے تھے جی. ہمارے گھر میں جو ہے چائے جی یعنی باہر سے نہیں منگاتے تھے، گھر میں بناتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ دیکھ کے ہم بڑے ہوئی، تو ہم عوام سے دور رہ ہی نہیں سکتے سمجھیے آپ جی. تو اب اس کے بعد میں وہ سلسلہ جاری رہا. ڈاکٹر قائم خان صاحب کریے، پھر مجید اللہ خان صاحب ہم اب کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ عوامی رابطے کا جو سلسلہ ہے جی، آپ لوگ آئے تھے دیکھے کہ رات میں 1:30 بجے رات کو بھی میرے گھر پہ لوگ بیٹھے. تو ایسا ہے کہ دیکھیے جو مظلوم ہے جی اور جو ضرورت مند ہے یہ جو ہے اللہ سے پکارتا مدد کے لیے جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اشارہ دیتا دارالامان کی طرف جاؤ جی. تو جو مہمان میرے کنے آ رہا اپنی پریشانی لے کے یا اپنی تنگ دستی لے کے یا اپنی کوئی مجبوری لے کے جی، تو وہ اللہ کا مہمان ہے میرے کنے جی. اگر میں اس کو ناراض کروں گا، یہ ہمارے والد کی تربیت ہے جی، اگر میں اس کو ناراض کروں گا تو میں اللہ کو ناراض کرنے کے برابر ہے، میں میرے والد کو ناراض کرنے کے برابر جی. تو چاہے میں وہ کام کروں یا میں نہیں کر سکتا ہوں جی، تو میں کم سے کم اخلاقاً اس کو بٹھا کے اچھی بات کرنا، اس کو پانی پلانا، اس کے کیا حالت ہے پوچھنا جی. آپ دیکھیے ہر ڈاکٹر سے مریض اچھا نہیں ہوتا. ڈاکٹر اگر اچھی بات کرا پیشنٹ سے جی تو مریض زیادہ اچھا ہو جاتا جی. اگر ہر اسٹوڈنٹ جو بھی آپ دیکھیے، اگر کوئی شرارتی اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر اس سے اچھی بات کی تو انہیں اچھا پڑھنے لکھنے لگ جاتا ہے. تو ہاں جو بھی آج ہم ہیں جی وہ صرف اور صرف غازی ملت کے نام کی وجہ سے ہے. ہم غازی ملت کے بیٹے ہیں بلکہ، ورنہ آپ دیکھ سکتے کہ کئی MLA گزرے مجلس اتحاد المسلمین کے جی، آج ان کی اولاد کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم جی، کہاں پر ہے نہیں معلوم. ان کی کوئی عوام میں بھی جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA بولو، کانگریس کے بولو، تلگو دیشم کے بولو، BRS کے بولو آپ جی، تو کسی کو آج عوام یاد نہیں کر رہی. خان صاحب کو اس لیے یاد کر رہی کہ خان صاحب دور اقتدار میں کچھ ایسے کارنامے کیے کہ عوام کے دل میں بلا یعنی مذہب و ملت جی غیر مسلم. آپ جائیے، آپ جا کے آپ دیکھیے، میں پرسوں یاقوت پورے کا الیکشن میں لڑا جی، غازی ملت کا انتقال ہو کے تقریباً 25-30-26 سال ہونے کو آ رہا جی. تو میں گھر پہ جا کے کھٹکا مارا تو محلے میں ہمارے سینئر پارٹی کے لوگ بولے امان اللہ خان کے بیٹے آئے ہوئے، پورا گھر باہر آ گیا جی. میرے کو بٹھا کے عزت سے میرے کو امام ضامن بن رہی، میرے کو پانی پلا رہی، بابا تم یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا گھر خان صاحب کا ہے یہ جی. تو ہم سمجھے کہ بھائی چلو ایک مسلمان لیڈر تھے جی، مسلمان عزت کر رہے ہیں.
آپ جائیے گولی پورا، بالا گنج، لال دروازہ، شالی بنڈا، میکل بنڈا، جو بھی غیر مسلم بستی ہے جہاں پر خان صاحب ایز ایم ایل اے 30 سال سروس کرے، کوئی بھی ہندو کے گھر میں آپ جا کے کھٹکا مار کے بولو کہ میں امان اللہ خان کا فلانا ہوں، اگر آپ کو انہیں گھر میں بٹھا کے عزت دے کے آپ کو چائے پلا کے نہیں بھیجا، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو۔ کئی وقت واقعات ہوتے ہیں، ہم کو ہندو آفیسرز کرنے جاتے ہیں ہم کام سے کہ خان صاحب کا نام آتا ذکر میں، وہ بیچارہ اٹھ کے ٹھہر جاتا آفیسر، اتنی عزت سے۔ تو ایک اللہ کی دین تھی سمجھیے آپ غازی ملت، ان کو دیکھ کے ان کے راستے پہ چلنا یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ان کے کچھ ادھورے کام ہے، اگر ہم اس کو پورا کر سکیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو ایک جیسا ابھی آپ بولے کہ آپ عوام سے جڑے رہتے، ہر وقت عوام میں رہنا چاہتے، تو اب عموماً میرا ایک سوال ہے، دیکھا جا رہا حیدرآباد ایک نیا اتر پردیش میں کنورٹ ہو جا رہا، چھوٹی چھوٹی بات پہ مرڈر، ڈرگ ایڈکٹس بڑھ گئے، ایجوکیشن سسٹم نیچے گرتے جا رہا، اب کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس میں 3-4 چیزیں ہیں آپ کو۔ حیدرآباد کا ڈیولپمنٹ ایک بات بول رہے ہیں آپ، جی بالکل، اور کرائم ریٹ جو بڑھ گیا، جی میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ جی روزانہ آپ جو ہے مرڈرس کم سے کم جو ہے حیدرآباد میں 10 پکڑ کے چلیے، جی 10 مرڈرس ہو۔ بیچ میں کچھ دن کے لیے سندیپ چنڈلیا کو ایز اے کمشنر بنا کے رکھے تھے، جی تو کیا وہ ٹائم پہ مرڈرس ہو رہے تھے؟ کیا آپ جواب دیجیے میرے کو، کیا وہ ٹائم پہ کچھ چوریاں ہو رہے تھے؟ کیا بتائیے آپ میرے کو۔ جی سندیپ چنڈلیا جس وقت پہ کمشنر آف پولیس تھے یہاں پر، وہ انہوں تقریباً 6 مہینے سرو کرے ایز اے کمشنر، یا 8 مہینے سرو کرے۔ وہ ٹائم کا گراف نکال کے بتائیے، اس سے پہلے کے کمشنر کا اور اس کے بعد کے کمشنر کا آپ گراف نکال کے بتائیے۔ آفیسر اگر سخت رہیں گا، یہاں پر یہ ہو رہا کہ یونائٹڈ آندھرا پردیش میں بھی اور اب موجودہ تلنگانہ میں، چاہے وہ کانگریس کی پیریڈ رہی ہوں گے یا موجودہ BRS کا پیریڈ رہی ہوں گے، ایک تلگو دیشم کا کچھ پیریڈ آپ بازو پر رکھیے 9-10 سال کا، اس میں جو ہے جو پوسٹنگز ہو رہی آفیسرز کے، پولیس آفیسرز کے پوسٹنگ جو ہے، انہیں ریڈی ہے کیا، انہیں راؤ ہے کیا؟ یہ یعنی 9 سال BRS کے اقتدار میں راؤ کا راج چلا، اور راج شیکھر ریڈی کا پرانا پیریڈ بولیے یا موجودہ آپ ریونت ریڈی کا پیریڈ بولیے، اب ریڈیوں کا راج چل رہا۔ یہاں پر جو ہے قابلیت کی بنیاد پہ اگر آپ آفیسرز کی پوسٹنگ کریں گے تو میں چیلنج لکھ کے دے رہا ہوں میں آپ کو، نہ شہر میں مرڈر ہوئیں گا، نہ شہر میں کرائم ہوگا، نہ شہر میں کوئی جرائم ہوگا۔ اور جو بھی CM آفیسر کو ڈال رہے ہیں اس کو یہ بول کے دینا کہ میں تیرے کو فری ہینڈ دے رہا ہوں، اٹس اے چیلنج فار یو۔ ایک آدمی جو IAS اور IPS بنتا نا، انہیں چپ نہیں بنتا، انہیں اپنے سے 10 گنا زیادہ قابلیت ہے بول کے اس کو سرکار جو ہے IAS کا عہدہ دیتی ہے اور IPS کا عہدہ دیتی ہے، تو اس میں کتنے اس میں قابلیت ہوں گی آپ بتائیے آپ میرے کو۔ تو سندیپ چنڈلیا جب یہاں پر کمشنر آف پولیس تھے، پورے حیدرآباد میں کئی کرائم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ RTI میں کل ڈالیے ان کے 8 مہینے میں کتنے مرڈرس ہوئے، کتنے ریپس ہوئے، کتنے سنیچنگ ہوئے، آپ کو گراف نہیں جاتا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ آفیسرز کی پوسٹنگ آپ اگر پولیٹیکل پریشر میں آ کے پوسٹنگ کریں گے یا اپنی ذات جماعت کو آگے بڑھائیں گے آپ، تو ایسے نااہل آفیسروں کی وجہ سے جو ہے کرائم ریٹ بڑھیں گا، پہلی چیز۔ آپ دوسری چیز یہ پوچھے کہ یہاں پر جو ہے بہاری، UP، کرناٹکا کے لوگ آ کے بس رہے ہیں اور یہاں پر گانجے کا کلچر عام ہو جاتا ہے۔ گانجا آ رہا کہاں سے بتائیے آپ؟ پہلے یونائٹڈ آندھرا پردیش تھا، اب تلنگانہ۔ گانجا جو شہر میں آ رہا، اس کی روٹ کہاں سے ہے بتائیے آپ؟ یہ پورا جو روٹ ہے، یعنی آپ یہ اگر نظام آباد سے اگر آ رہے ہیں تو جو پربنی، ناندیڑ، یہ پوری روٹ ہے۔ نظام آباد میں کون کمشنر آف پولیس ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بارڈر کو سیل کرنا ہو۔ رات میں جا کے وہاں بیٹھ جانا، انہیں ترکاری کی گاڑی میں جو ہے، بھاجی کی گاڑی میں 10 جو ہے گانجے کے جھاڑا ڈال کے بھیج دے رہے ہیں، 10 تھیلے۔ جو ادھر سے روٹ آ رہی ہے آپ کو، وجےواڑا سے جو روٹ آ رہی پورا، اننتا پور سے، کڑپے سے، کدری، رایا چوٹی سے جو روٹ آ رہی ہے، اور ایک محبوب نگر سے ایک روٹ آ رہی، یہ جو وجےواڑا روٹ آ رہی، اگر سختی ہوئی اگر تو گانجا نہیں آتا یہاں پر، پہلی چیز۔ اب دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ کئی لوگ یہاں پر باہر سے آ کے سیٹل ہو کے یہاں پر جو ہے یہاں کا ماحول خراب کریں، یہ حقیقت ہے۔ پچھلے 15-20 سال میں
حیدرآباد میں جو ماحول خراب ہوا ہے اس کے راز ذمہ دار جو ہے کہ جو بھی نارتھ انڈینس آ رہے ہیں یہاں پر آ کے وہ لوگ جو ہے چیپ لیبر کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے رات بھر جگ رہے ہیں دن بھر سو رہے ہیں. وہ لوگ جو ہے 4 بجے رات سے اٹھ کے کام کر رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو گانجے کا کلچر ہے آنے والے دنوں میں حیدرآباد کو تباہ کر دینے والا ہے. حیدرآباد ول بیکم سیکنڈ ممبئی یا سیکنڈ دہلی. یہ ڈرگ کا کیپٹل بن جائیں گا اگر اس کو سختی سے ہم نہیں روکیں گے. تو پولیس ایڈمنسٹریشن لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے اس میں. جی جو بستی کے ذمہ دار ہے جو مسجدوں کے ذمہ دار, آپ سن کے حیرت کریں گے میرے کو. ایک اسٹیپ رائز ہوا گانجا کیسز میں. جی بالکل. ہمارے یہاں پر جو ہے حیدرآباد میں یعنی گریٹر حیدرآباد لمٹس میں بولیے یا پورے تلنگانے میں جی آپ کے گورنمنٹ کا ریہیب سینٹر نہیں ہے, آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے آپ کے.